जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, अक्सर इनको मुग़ल आज़म कहा जाता है। 50 साल से ज़्यादा बरसगीर पर जलालुद्दीन अकबर ने जो है वो हुकूमत की और जलालुद्दीन अकबर के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी। परिंदा पर नहीं मार सकता था बरसगीर में। फिर आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पावर आ जाए तो फिर बंदे का दिमाग भी उतना ही ख़राब होता है। जलालुद्दीन अकबर का भी दिमाग ख़राब हो गया और जलालुद्दीन अकबर ने एक नया दीन राइज करा दिया। पहले इजाद किया फिर राइज कर दिया। उसको नाम दिया गया दीन इलाही। ये नया दीन था। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो दीन इलाही नहीं है। बस आपको बताना था कि जलालुद्दीन अकबर ऐसा बादशाह था जिसने एक नया दीन इजाद किया। मैंने आपको सुनाना है शैतानपुरा। जलालुद्दीन अकबर का जो दारुल हुकूमत था वो था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से हटकर एक जगह या एक छोटा सा शहर आबाद किया गया जिसका नाम था शैतानपुरा। पूरे इंडिया से यानी पूरे इलाके से तवाइफें इकट्ठी की गई, जुआबाद इकट्ठे किए गए, लवातत वाले इकट्ठे किए गए। उन सब को शैतानपुरा में जो है वो बसा दिया गया। और मज़े की बात क्या थी? मज़े की बात ये थी कि ये सारा कुछ ये सरकारी मुहाफ़िज़ों की निगरानी में होता और सरकार का इसमें टैक्स होता। आप खुदा न खास्ता अगर शैतानपुरा में गए हैं और वहाँ पे लड़की आपको पसंद आ गई है, खातून आपको पसंद आ गई है और आप उसे साथ ले जाना चाहते हैं, वैसे ये सहूलत नवाबों और जागीरदारों के लिए थी, तो आपको वहाँ पे दफ्तर में इतला देनी पड़ेगी, वहाँ पे शराइत तय होंगी, वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे और उस खातून को या उस लड़की को आप साथ ले जा सकते हैं। इस तरह पूरे जो है वो जहाँ जहाँ जो तवाइफें थी, जिस्म फरोशी वाली थी, उनको जो है वो फतेहपुर सीकरी में एक महफूज मकाम मिल गया। अब सरकार की निगरानी में जो कुछ होता वो कानूनी होता और जो कुछ होता वो सरकारी होता और जो कुछ होता उसमें हुकूमत का टैक्स होता, हुकूमत का हिस्सा होता। ये शैतानपुरा जो है छोटा सा तारुफ कौन सी बस्ती ज़हन में आती है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। आपके सामने पेश खिदमत हूँ। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है, एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि चैनल के साथ आपने इंगेजमेंट बढ़ानी है। इंगेजमेंट से मुराद ये है कि आप पहली दफ़ा आए हैं तो रुक जाएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऑल का बटन प्रेस करें। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहली खबर जो आपके साथ साझी करनी है वो खबर ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने मुजाहरा किया। काला कोट, काली टाई, डोगरा तेरी, शामत आई, काफ़ी बड़ा मुजाहरा था। तो अब 70 वकला के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। मैंने आपको बताया ना कि दहशत गर्दी को तो इन्होंने मजाक बना लिया है। आप अदालतों में चले जाए ना, जो दहशत गर्दी की अदालतें हैं, तो आपको पीटीआई के सपोर्टर्स नज़र आएंगे, पीटीआई के वोटर्स नज़र आएंगे, ये कोई सर फिरे वकील नज़र आएंगे। असल दहशतगर्द तो अब हैं ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर गए। असल दहशतगर्द आपको नज़र नहीं आएंगे। अहम बात इसकी ये है कि इसमें ईमान मज़ारी पे मुकदमा दर्ज हुआ है, नईम हैदर पंजोता पे
اور اس کے علاوہ انتظار 75 پہ، اور FIR کاٹنے والے کو شرم نہیں آئی کیونکہ اس نے چاقو بھی ڈال دیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چاقو بھی تھے، اور اس نے پستول بھی ڈال دیا ہے کہ کسی کے پاس پستول بھی تھے، اور اب سنا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جنرل مشرف کے دور میں جو ہے نا وہ وکلا تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس میں بعد میں ثابت ہوا کہ جنرل کیانی کا ہاتھ تھا۔ جنرل کیانی جو ہے وہ مشرف کو گھر بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے بعد جنرل کیانی کا نمبر تھا، جنرل کیانی نے چیف بننا تھا، اور پھر وہ تحریک کھڑی کی گئی، افتخار چودھری بحال ہوئے، عدلیہ تو بحال نہ ہو سکی، افتخار چودھری بحال ہوئے، وہ بعد میں انتہائی غلیظ کردار نکلے، وہ نون لیگ کے کرائے کے ٹٹو نکلے افتخار چودھری، حالانکہ میں نے بھی ڈنڈے کھائے، آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میں نے بھی سوٹے کھائے شارع دستور پہ، بہرحال وہ بحال ہو گئے۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریک اگر کھڑی ہوتی ہے نا، یہ تحریک، تو یہ آرگینک ہوگی، کیونکہ اس وقت کوئی بھی جو جرنل ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو دوسری طرف کھڑی ہے، رات کو انہوں نے FIR کرا دی ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آرگینک ہو سکتی ہے، یہ اصل ہو سکتی ہے، اگر یہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس میں حکومتی ٹوٹ نہیں ہوتے اور عدلیہ آزاد ہو جاتی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیں، آپ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، جب تک آپ کے ملک میں عدل نہیں ہوگا نا، انصاف نہیں ہوگا، نہ یہاں سرمایہ کاری آئے گی، نہ یہاں پہ جو ہے نا وہ خوشحالی آئے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ برکت نہیں آئے گی جو ہمارا ایمان ہے۔ تو اب اگر یہ جج یہ تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ آرگینک ہوگی، یہ اصل ہوگی، اور چانس ہیں کہ عدلیہ بحال ہو جائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سوات میں لاکھوں لوگ وہ باہر نکل آئے۔ آپ سوات کے مناظر دیکھیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور مطالبہ ایک ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بڑا معصوم سا مطالبہ کرتے ہیں یہ لوگ، اور مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ امن، ہمیں امن چاہیے۔ وہ اپنے ہوٹل چلاتے ہیں، وہ اپنے ڈھابے چلاتے ہیں، وہ اپنا فوڈ بیچتے ہیں۔ سوات میرا فیوریٹ علاقہ ہے، میں بہت دفعہ سوات گیا ہوں، بہت خوبصورت لوگ ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، سوات اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں تو کئی دفعہ گیا ہوں، میرا فیوریٹ ہے۔ تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور ڈیمانڈ کیا کی ہے؟ ڈیمانڈ کی ہے امن۔ مراد سعید نے جو ہے نا وہ اپیل کی تھی، اور لوگ باہر نکل آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن دے دیں، خدا کے لیے سعودیہ کی حفاظت آپ ضرور کریں لیکن ہمیں امن دے دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی خبر جو ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ 5 جو ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، دلیر ججز، سرفروش ججز، مجاہد ججز، یہ پہنچ گئے ناانصافی کے خلاف سپریم کورٹ میں۔ پھر جواب بھی آنا تھا، اور جواب آیا۔ کیا جواب آیا؟ جواب یہ آیا کہ جسٹس اعجاز اسحاق خان، یہ بہت سخت اور بڑے اسٹریٹ جج ہیں، ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اب ان 5 ججوں کا یہی حشر ہوگا۔ یعنی وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا نا، شعر مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے کسی محترم ویور کو شعر یاد ہو تو وہ ضرور کمنٹ میں لکھے کہ دوستوں نے اکبر کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے تھانے جا جا کر کہ یہ اس دور میں خدا کا نام لیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو شعر کا مفہوم بتایا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے اکبر الہآبادی کا۔ تو اعجاز اسحاق کے خلاف ریفرنس آ گیا کہ یہ اس دور میں انصاف کی بات کرتا ہے، یہ اس دور میں میرٹ کی بات کرتا ہے۔ کمال کرتے ہیں پانڈے جی، بہرحال اب ان 5 ججوں کی خیر نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں جی۔ اس کے بعد قاسم کھوکھر، یہ ایک اور ورکر تھا PTI کا، اس کو 9 مئی میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی، تو قاسم کھوکھر کا کل انتقال ہو گیا،
پہلے بھی بڑے خوبصورت جوان، ان کی عمر خیر زیادہ تھی، پہلے بھی کافی نوجوان جو ہے نا وہ انتقال کر گئے. آپ جانتے ہیں 9 مئی کے کیسز، ان کا خون کس کے ہاتھ پہ ہوگا یہ تو فیصلہ محشر میں ہوگا، جہاں بھی ہوگا. لیکن جو ہے نا اس کی درخواست پڑی ہوئی تھی عالیہ نیلم کے پاس، جو نون لیگ کی گھر کی بندی ہیں. آہو نہیں آہو جو گروپ ہے نا نون لیگ کا، آہو نہیں آہو، یہ اس گروپ کی ہیں عالیہ نیلم. ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. ان کے پاس درخواست پڑی ہے جو ہے نا قاسم کھوکھر کی. اب میری تجویز یہ ہے کہ جب عالیہ نیلم کا انتقال ہو تو وہ جو درخواست ہے وہ عالیہ نیلم کے کفن میں لپیٹ کے قبر میں دفنا دی جائے کہ عالیہ نیلم کو بھی پتہ چلے. بہرحال وہ انتقال کر گئے ہیں. ایک بڑی خبر ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے. پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے جو انسانی حقوق ہیں، پاکستان میں جو صحافت کی حالت ہے، اور خاص کر جو سیاسی قیدی ہیں، اور اس میں پہلے نمبر پہ جو نام لیا گیا ہے تو وہ عمران خان کا لیا گیا ہے کہ وہ جو ہے بغیر کسی مقدمے کے اور بغیر کسی وجہ کے ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں مسلسل. تو یہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آواز بلند ہوئی ہے. آخری خبر یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹرمپ نے پھر چول ماری ہے. چول یہ ماری ہے کہ جی ہم بل گرام جو ایئرپورٹ ہے، ایئر بیس ہے، میں بار بار دوستوں سے معذرت کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ بل گرام ہے یا بگرام ہے. تو اس پہ چین کا رد عمل آیا. ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم واپس لیں گے. یہ ویری امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اب یہ بھی ایک دادا گیری ہے، بدماشی ہے. کسی اور ملک کا ایئر بیس کوئی مذاق ہے وہ اتنا بڑا؟ تو چین نے رد عمل دیا ہے کہ چین نے کہا ہے کہ چین برداشت نہیں کرے گا اور معاملات کو تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ، امن کے ساتھ جو ہے نا وہ حل کیا جائے. چین کا سٹائل یہی ہے، اور چین کا جو ہے وہ لہجہ یہی ہوتا ہے. چین اس طرح نہیں کرتا، لیکن اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں، آپ ذرا غور کریں نا کہ پچھلے کافی عرصے سے ہماری جو ہے نا وہ معیشت وہ جنگ رہی ہے. یہ کام شروع کیا تھا یا یہ راستہ ہمیں دکھایا تھا پہلی دفعہ ضیاء الحق نے یہ راستہ دکھایا تھا کہ ہماری معیشت جنگ ہے. ملک میں خاص کر ہمارے پڑوس میں اگر کہیں جنگ ہوگی تو ہماری معیشت، ہم پھر مجاہد تیار کر لیں گے، یعنی مخصوص وقت کے لیے مجاہد ہوں گے، پھر جب کام نکل جائے گا تو پھر ہم انہیں دہشت گرد قرار دیں گے. یہ ہماری جو ہے نا معیشت. ویسے بھی حسن نثار صاحب نے کہا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرا، بچے کے ہاتھ میں ہینڈ گرنیڈ، پاگل کے ہاتھ میں پتھر اور فوجی کے ہاتھ میں ملک، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. تو ہمارا تو کئی دفعہ یعنی شروع سے ہی فوجیوں کے ہاتھ میں ملک، تو پھر انجام ہماری جو معیشت ہے نا وہ جنگ پہ ہے. جہاں بڑے چورن بیچے گئے، SIFC ہو گیا، جس طرح آج کل پاک سعودی معاہدہ بیچا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور جو ہے نا شادمانی کا ماحول ہے اور خوشی کا ماحول ہے. ادھر کہا جا رہا ہے یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، یہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف ہوتا نا، ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ پینٹ اتار چکا ہوتا، جانگیا اتار چکا ہوتا، وہ ٹکرے مار رہا ہوتا، مغربی میڈیا منہ نوچ رہا ہوتا. ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ اسرائیل کے خلاف ہوتا، اگر یہ مغرب کے خلاف ہوتا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، پابندیاں لگ چکی ہوتی، کسی کو پرواہ نہیں ہے، تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، خود سمجھ لیں. بہرحال دفاعی معاہدے پہ بڑا معیشت ہماری جنگ رہی ہے. اب امریکہ نے کہا ہے کہ ہم بل گرام ایئرپورٹ جو ہے نا یا ایئر بیس وہ لیں گے. ادھر سے کیا جواب آیا ہے؟ ادھر سے جواب یہ آیا ہے کہ افغانستان وہ ایک دشمن ملک ہے. خواجہ آصف فوج کا باس کہہ رہا ہے، وزیر دفاع کہہ رہا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں کہ ہم موجود ہیں جی، ہم موجود ہیں. رینٹ بندوق بل گرام ایئر بیس امریکہ کو چاہیے. افغانستان دشمن ملک ہے. خواجہ آصف افغانستان سے ہمارے لاکھ اختلاف ہیں، بلکہ کروڑ کر لیں، لیکن
افغانستان ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خاص کر طالبان ریجیم. عمران خان نے کتنا بھلا کیا طالبان کے ساتھ، معاملات طے کرائے، فیض امید، قطر. یعنی ریکارڈ ہے کہ ایک مہینے میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض امید نے قطر کے 22 دورے کیے تھے. 22 دورے. آپ کو یقین آئے گا عمران خان کے دور حکومت میں 22 دورے ایک مہینے میں. یہی معاملات امریکہ اور ان کے جو ہے نا وہ. اور وہاں پہ امریکہ نے بل گرام کا مسئلہ اٹھایا تھا. طالبان نے کہا تھا نہ نکلو، مسئلہ حل ہو گیا. اب پھر انہوں نے راگ چھیڑ دیا. چلے انہوں نے تو چھیڑ دیا. ادھر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی میں نے ڈالر بکھا، میرا موڈ بنے. ہم بھی موڈ میں آ گئے ہیں، ہم نے بھی ویاگرا کھا لی ہے. پھر ویاگرا بندہ کھا لے تو موڈ بن جاتا ہے. خواجہ آصف لوگوں نے دیکھا ان کا موڈ بھی بن گیا کہ سٹو مال، جس طرح وہ اوپر پھینکتے ہیں آج کل تو مولویوں پہ بھی پھینکتے ہیں، مال سٹو. یہ ٹوٹل معیشت ہے، یہ ٹوٹل کہانی ہے. بندے مریں، بندوں کے چیتھڑے اڑیں، جنگ ہو، جم ہو ہمارے پڑوس میں، اور ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ کبھی یو ایس ایڈ، کبھی کیا. اور یہ ہوتی ان کے لیے ہے. یہ ان کے جو عللے تللے ہیں، جو ان کے سوٹ ساٹ ہیں، جو ان کے سگار ہیں، جو ان کی فیملیاں ہیں. 5 لاکھ فری پی آئی اے کے ٹکٹس دیے گئے ہیں ان کی معشوقاؤں کو، ان کی محبوباؤں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ایان علیوں کو. 5 لاکھ یہ ان کے لیے. بہرحال جو ٹوٹل معیشت ہے وہ جنگ پہ کھڑی ہے. اب امریکہ نے کہا بل گرام ایئر بیس، ہم نے کہا افغانستان دشمن ہے. سیاسی اختلاف اور دشمنی میں بہت بڑا فرق ہے. اب عمران خان بار بار افغانستان کا نام لیتے ہیں، تو کیا عمران خان پاکستان کے دشمن ہے؟ عمران خان بار بار کہتے ہیں ان کے ساتھ بات کریں. علی امین گنڈپور کو کہا ان کے ساتھ بات کریں، ان کو دھکے دے کر نہ نکالیں، ان کی بے عزتی نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہارنے پر افغانی بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن دشمنی نیکسٹ لیول ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن خواجہ آصف نے کہہ دیا، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، میں نے ڈالرز بکھا، میرا موڈ بنے. وی ول فائٹ. نکارہ بچ گیا. وی ول فائٹ. آپ کے ذہن میں ایک شخص آیا ہوگا، وی ول فائٹ. اقوام متحدہ میں ایک شخص ذہن میں آیا ہے نا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 جج کس سے انسپائر ہوئے ہیں؟ کس سے؟ خدا جب کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو وہاں ہیرو پیدا کرنا بند کر دیتا ہے، اور تھوڑا بہت راضی ہونا تو ہیرو دے دیتا ہے. میں نے آپ کو گورک بورو کا فلسفہ بتایا تھا کہ ترک کہتے ہیں کہ ہر 1000 سال بعد ایک گورک بورو پیدا ہوتا ہے، سفید بھیڑیا. وہ آزادی اور انصاف لاتا ہے. یہ آپ آدم علیہ السلام سے شروع کر لیں اور یہاں تک آ جائیں، آپ کو 80% یہ بات درست ملے گی. گورک بورو، یہ پورا فلسفہ یوٹیوب پہ سن لے کہ یہ کیا فلسفہ ہے. یہ جو بڑے بڑے فاتحین آئے یہ سارے گورک بورو تھے. ان کے درمیان آپ بے شک فاصلہ نکال لیں. ججوں نے کہا وی ول فائٹ. اب شخص ایک آپ کو یاد آیا ہوگا، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. وی ول فائٹ. یہ کل ججوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو استعفیٰ ہے یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، جو مرضی یہ کر لے. وی ول فائٹ. ہم لڑیں گے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کسی قوم کے لیے امید کی کرن ہوتی ہے، یہ سرنگ کے اینڈ پہ روشنی ہوتی ہے، جو کل ججوں نے کہا ہے. کیونکہ عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، پی ٹی آئی نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا. یہ بڑے اجلے جج ہیں، بڑے کردار والے جج ہیں، بڑے صاف ستھرے جج ہیں. انہوں نے بات ختم کر دی ہے، نکارہ بجا دیا ہے. نکارہ آپ سمجھتے ہیں وہ پرانے زمانے میں جنگیں شروع ہوتی تھی تو ڈاز ڈاز ڈاز
یہ وہ اسے نکارہ کہتے ہیں، یا ارطغرل یا عثمان میں بھی آپ دیکھ لیں، ان ججوں نے نکارہ بجایا ہے وی ول فائٹ، ہم لڑیں گے، اور بڑا لطف آیا ہے، بڑا لطف آیا ہے، وی ول فائٹ، بڑے عرصے بعد سنا ہے وی ول فائٹ، بڑے عرصے بعد سنا ہے، ورنہ بڑے بڑے اماموں والے، داڑوں والے، محرابوں والے، رویت حلال کمیٹیوں کے چیئرمین، بڑے اس طرح عربی بولنے والے، وہ تلوے چاٹ رہے ہیں، 22ویں گریڈ کے افسروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، جو خود مفتی ہیں دوندے۔ تو یہ بڑا مزہ آیا ہے کہ وی ول فائٹ، بجلی سی دوڑ گئی ہے، ججوں نے کہا ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم لڑیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ معذرت، اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز بھیجے گئے ہیں، لیکن جو بشرا بی بی تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایک تو ان کو کسی چیز نے کاٹا ہے، ان کے جو ہے نا وہ پیر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پھر اس چیز کے کاٹنے سے جسٹ لائک انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی پہلی علامت ہوتی ہے بخار، یعنی ان کو بخار ہے، پھر بخار کے بعد جو ہے نا وہ ان کو چکر آتے ہیں، یعنی تو ڈاکٹرز گئے ہیں پمز کے، تو بشرا بی بی نے جو ہے نا وہ چیک اپ کرانے سے انکار کر دیا ہے کہ میں ان سے 1 گھنٹہ ڈاکٹرز نے انتظار کیا ہے، لیکن بشرا بی بی بھی ضدی ہیں، انہوں نے کہا یہ اپنی مرضی کی رپورٹیں بناتے ہیں، یعنی آپ رجیم کا اندازہ کریں، یہ بات آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی آگا پیچھا ہو، آپ کا کوئی شجرہ نسب ہو، بھائی لوگوں نے کون سی درخواست دائر کرائی ہے عدالت میں، اس بات کا آپ کو پتہ چلا ہے؟ ایک درخواست آئی ہے عدالت میں کہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کو وہ جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ کوئی اتنی حد تک گر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا عروج کا نقطہ ہوتا ہے، عروج کا، لیکن گرنے کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا، پستی کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ یہ درخواست دائر کروائی ہے، تو یہ کون سے سگے ہوں گے ڈاکٹرز؟ وہ کہیں گے کہ اندر بشرا بی بی شیشہ پیتی ہیں، اندر بشرا بی بی جو ہے نا وہ کنین یا کیا کہتے ہیں وہ کوکین لے رہی ہیں، نہ ان کا دین ہے نہ ایمان ہے، ان کو تنخواہوں سے غرض ہے، نہ ان کا کوئی ماں باپ ہے نہ ان کا کوئی شجرہ نسب ہے۔ یعنی میرا خیال ہے کہ ویری سوری ٹو سے آپ لوگ بھی ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کو تو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ افسر بننے کے لیے کوئی فارم دیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی نڈی ڈٹا نہیں ہے، آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، آپ نے کس کے تلوے چاٹنے ہیں، کس کی جرابیں سونگنی ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ جو ہے نا جج ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو بہرحال جی وہ انکار کر دیا بشرا بی بی نے کہ دفع ہو جاؤ، ان کے کوئی اپنے ڈاکٹر ہیں جن پہ ان کو اعتبار ہے، جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل کو لایا جائے، تو ڈاکٹروں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا ہے، لیکن بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے۔ حفیظ اللہ خان نیادی، یہ عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں، نورین نیادی کے شوہر ہیں، حسان نیادی کے والد ہیں، لیکن جتنا بغض اس شخص میں ہے عمران کے لیے، یہ میاں والی میں عام ہوتا ہے، میاں والی میں عام بیماری ہے۔ جب آپ کا کوئی رشتہ دار آگے نکل جائے نا، کوئی میاں والی والا سن رہا ہے تو ویری سوری، میں خود میاں والی کہوں، تو وہاں یہ حسد جو ہے نا، لوگ گولی مار دیتے ہیں حسد میں۔ تو حفیظ اللہ نیادی تو ویسے توے پہ بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے عمران کو سیاست میں انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا، حفیظ اللہ نیادی کہتا ہے۔ تو خود کیا ہے؟ خود ٹٹ پونجی ہے نون لیگ کا، اسٹیبلشمنٹ کا۔ بہرحال انہوں نے بات زبردست کی ہے، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے۔ حفیظ اللہ نیادی نے کہا ہے کہ جنرل صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری شادمانی کے اس ماحول میں، شادمانی یعنی برشتہ مارنا ہی مارنا ہے نا، برشتہ نیائی صاحب نہ ہوئے، شادمانی یہ کہہ رہے ہیں معاہدہ، دفاعی معاہدہ، ہمیں تو کہیں شادمانی نظر نہیں آتی، ہمیں تو آدھا پاکستان ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، 50% لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، 22% لوگ بے روزگار ہیں نوجوان، تو یہ شادمانی کے اس ماحول میں، بہرحال وہ حفیظ اللہ نیادی انہوں نے رگڑ دیا لگے ہاتھوں
کہ جی آپ کو پتہ ہے نیچے کیا کر رہے ہیں لوگ، آپ کے لوگ نیچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا، اگر آپ اپنے سے نیچے عہدے والے بندے کو نا غلط کام کہتے ہیں، غلط کام کرنے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ آپ کا کہا ہوا غلط کام کر دے گا، بس نقطہ سمجھنا ہے، غلط کام وہ کر دے گا، ایک کام وہ آپ کے کہنے پہ غلط کرے گا، ایک کام، 3 کام اپنے بھی کرے گا، کیونکہ آپ کانے ہو چکے ہیں، آپ نے غلط کام کہا، اس نے کیا، اب وہ 3 کام اپنے بھی کرے گا۔ یہ دیکھ نہیں رہے پنجاب پولیس ارب پتی بن گئی، 9 مئی سے ارب پتی بن گئی پنجاب پولیس، یقین کریں 9 مئی پہ پنجاب پولیس ارب پتی بن گئی۔ ان کو ساری باتیں تو اوپر سے نہیں آ رہی نا، اب یہ تو ان کو نہیں کہا جاتا کہ فلاں بندے کو دھمکی دو کہ اتنے پیسے دو ورنہ 9 مئی میں ڈال دیں گے، یہ تو نہیں، وہ خود کرتے ہیں، کیونکہ پہلے مین مدعا کروایا گیا ان سے، پہلے کروایا گیا، پھر اس کے بعد وہ خود شیر ہو گئے۔ تو حفیظ اللہ نیازی کا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کی حد تک ٹھیک ہے کہ جو کچھ آپ نے کر دیا ہے، اور یہ نیچے والے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو میں نے نام لیا کھوکھر صاحب کا، اس کا پتہ ہوگا فیلڈ مارشل صاحب تو لندن میں، ادھر نئی پلاننگ شلاننگ لڈرن بڈرن ادھر وہ ہو رہا ہے، وہ ایک ہمیں کینسر کی طرح لگا ہے میاں شریف کا بڑا منڈا، وہ نواز شریف، نہ وہ مرتا ہے حالانکہ دماغ کی شریانیں بند ہیں، 419 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، بواسیر ہے، وہ کبھی کدھر چلا جاتا ہے سازشیں کرنے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے سازشیں کرنے۔ تو یہ کھوکھر صاحب کا پتہ ہوگا فیلڈ مارشل صاحب کو کہ یہ جو آپ نے سارا کچھ کیا تھا تو ایک بندہ فوت ہو گیا۔ تو حفیظ اللہ نیازی کی یہاں تک تو بات میں دم ہے، خبریں اور بھی ہیں لیکن آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔